अस्सलामुअलैकुम। इंसान और ज़मीन की हुकूमत किस्त नंबर 22 के साथ हाजिर हूँ। जो चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल का विज़िट करें और बाकी एक साथ भी सुनें। तो आज किस्त नंबर 22 लेकर हाजिर हुई हूँ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको हर मेरी नई आने वाली वीडियो मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 13 साल की हुई और वो काम काज में अपने वालिद का हाथ बटाने के काबिल हो गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं और मुसलसल 3 रातों तक एक ही ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे लख्ते जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। उन्होंने आलम रुविया से मिलने वाली इस हुक्म इलाही की तामील का इरादा फरमाया और बेटे के पास गए और इससे पूछा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, बता तेरी क्या राय है। इसके हवाले से मुख्तलिफ मुकर्रीरीन की राय मुख्तलिफ है। तो फरमा बरदार यानी कि जो फरमा बरदार बेटे थे हज़रत इस्माईल ने अर्ज़ किया कि आप अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं और पैगंबर हैं। आप अल्लाह के हुक्म की तामील कीजिए। इंशाअल्लाह मुझे आप साबिर और शाकिर बंदों से पाएंगे। हुक्म खुदावंदी के तहत अल्लाह के ये दोनों बरगुज़ीदा बंदे घर से निकल खड़े हुए। रवायत है कि इब्लीस ने इनके इरादों को मुतज़्ज़ल करने के लिए बहुत तरीके अपनाए। पहले वो हज़रत हाजरा के पास आए, इन्हें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इरादे से आगाह किया, बताया कि वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए ले जा रहे हैं। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस्माईल हमारी अकलौती औलाद है और बहुत दुआओं के बाद ये नेमत अल्लाह ने हमें अता की है। इस्माईल का बाप ऐसा नहीं कर सकता कि बिला वजह इसे जान से मार दे। इब्लीस ने वार कारगर होता देखकर कहा, तुम्हारे अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यही हुक्म दिया है कि अपने बेटे को कुर्बान कर दो। ये सुनकर बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये मेरा खालिक की तरफ से यही हुक्म है तो मैं इसकी रज़ा में खुश हूँ। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को बहकाने में इब्लीस जब नाकाम हुआ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और इनके अंदर मौजूद पिदराना यानी कि बाप की शफ़क़त के जज्बात को उभारने के लिए बोला, आप उम्र रसीदा हैं और इस्माईल अलैहिस्सलाम आपकी इकलौती औलाद है। अगर आपने अपने बेटे को मार डाला तो आपकी नस्ल नहीं बढ़ेगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया, इस्माईल से मेरा ताल्लुक़ अल्लाह की मार्फत से कायम है। इससे मेरा वास्ता और ताल्लुक़ सिर्फ़ इस बना पर है कि अल्लाह ने इसकी पैदाइश के लिए मेरा घर मुंतखब फरमाया है। ये बेटा मेरे पास अल्लाह की अमानत है। अल्लाह हम सब का मालिक और मुख्तार कुल है। वो जब चाहे और जिसे चाहे हुक्म दे, हम सब इससे ताबिया फरमान रहेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जवाब से इब्लीस को सख्त मायूसी हुई, लेकिन इसने हुक्म इलाही की तामील से इन्हें बाज रखने की बेहद कोशिश जारी रखी। इसे एक और तरकीब सोची कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कम उम्री का फ़ायदा उठाकर इन्हें अपने बाप से मुतनफ़र कर दिया जाए, यानी कि उनके दिल में नफ़रत पैदा की जाए। लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उसके नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इस बात पर बाखुशी राज़ी हूँ जो मेरे अल्लाह का हुक्म है। मेरे वालिद के बरगुज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं। मालिक के मुकर्रीन और जिब्राइल सरदार जो फरिश्तों के सरदार हैं उनके पास वही लेकर आए हैं। उनका हर अमल अल्लाह के हुक्म के ताबिया है। मुझे कुर्बान कर देने का हुक्म इलाहे रब्बी है, बराह रास्त ख्वाब में दिया है और अंबिया के ख्वाब सच होते हैं। कहा जाता है कि कुर्बान गाह की तरफ जाते हुए इब्लीस ने 3 बार इनके इरादे में खलल डाला और हर बार हज़रत इस्माईल और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन पर संगे बारी की और इसको अपनी राह में हायल होने ना दिया। यही वो सुन्नत है जिसको हज्जाज इकराम हर साल हज के मौका पर दोहराते हैं और ये सुन्नत रमी कहलाती है।
دونوں باپ بیٹے جب اس مقام پر پہنچے جو موجودہ زمانے میں منی کہلاتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا اور گلے پر چھری پھیر دی۔ اللہ نے چھری سے کٹنے کی طاقت کو روک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو چلنے کا حکم دیا اور ایسا 3 بار ہوا، اور تب اللہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ فرمایا، اور ہم نے اس کو پکارا ہے، اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا خواب، ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو، بے شک یہی ہے صحیح جانچنا، اور اس کا بدلہ دیا ہے۔ ہم نے ایک جانور ذبح کیا بڑا۔ یہ سورۃ صافات آیت نمبر 105 سے 107 ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابع داری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری بارگاہ الہی میں مقبول ہوئی، یعنی کہ قبول کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا۔ ان کی جگہ جس جانور کی قربانی دی گئی، اس سے متعلق روایات ہیں کہ وہ جنت سے لایا گیا ایک مینڈا تھا۔ یہی وہ عظیم قربانی ہے جس کو تا قیامت امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ بنا دیا گیا ہے۔ بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ کعبۃ اللہ کے بارے میں روایت ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر اس جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام نے، اور بعد ان کے بیٹے حضرت شیث علام نے بیت اللہ کو بنایا۔ پھر طوفان نوح میں یہ عمارت بھی ختم ہوئی۔ بعد اس کے ٹھیک اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے تو قیام نہ کرتے، مگر تیسری بار پھر تشریف لائے۔ اللہ کا حکم تھا کہ تعمیر کعبہ کریں۔ پہنچنے پر تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو درخت کے سائے تلے زمزم کے پاس بیٹھا پایا۔ آپ تیر بنا رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے، باپ بیٹے بغل گیر ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے تو اطاعت کیجیے۔ فرمایا، کیا تو میری مدد کرے گا؟ کہا، کیوں نہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناؤں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بناتے جاتے تھے۔ جب تعمیر ذرا بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ آپ اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کریں۔ یہی مقام ابراہیم علیہ السلام دونوں باپ بیٹے دعا کرتے جاتے تھے کہ اے پروردگار، ہم سے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ انہوں نے اس گھر کی تعمیر نہ مٹی سے کی نہ چونے سے، بلکہ بس پتھر پر پتھر رکھتے چلے گئے، نہ اس کی چھت بنائی۔ بعد ازاں مختلف ایام میں بیت اللہ کی تعمیر ہوتی رہی، حتیٰ کہ قریش نے اس کی تعمیر کی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی۔ بعض مورخین نے کچھ زیادہ بھی بنائی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حجرہ کو بیت اللہ کے پہلو میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریوں کا باڑہ بنایا تھا۔ اس پر پیلو کی چھت بھی بنائی تھی۔ پہلے بیت اللہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلہ تھا جسے اکثر سیلاب ادھر ادھر سے کاٹتا رہتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر خانہ کعبہ سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ایسے پتھر کا مطالبہ کیا جسے بطور علامت رکھ سکیں تاکہ وہ آغاز طواف کے لیے بطور نشانی کے استعمال ہو سکے۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پتھر کو بوقیس پہاڑ سے لائے تھے۔ واللہ اعلم۔ آپ نے اس مقام پر رکھ کر جہاں وہ اب قائم ہے، روایت ہے کہ وہ بہت زیادہ روشن تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام مقام دکھائے، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکاریں، اعلان کر دیجئے لوگوں کو حج کے لیے وہ آئیں گے پیدل اور ریلی اونٹنوں پر اور سوار جو آئیں گے
ہر وسیع گہرے راستے سے یہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے پروردگار میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ پکاریے، ہم آپ کی آواز کو لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو قیس پہاڑ پر چڑھ کر پکارا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کو لبیک کہو۔ آپ نے دائیں بائیں شمال جنوب میں منہ کر کے آواز دی اور لوگوں نے لبیک کہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر سال حج کے لیے آیا کرتے تھے۔ بعد ازاں تمام انبیاء اور ان کی امتیں حج کے لیے آتے رہے۔ مجددین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیادہ پا حج کیے، یعنی کہ بہت زیادہ حج کیے۔ روایت ہے کہ 75 انبیاء نے حج کیا اور منا میں نماز بھی ادا کی۔ آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا تذکرہ پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کے متعلق کچھ اشکال جن کا جواب اسلامی تاریخ میں مذکور ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے۔ حضرت اسماعیل کے 13 برس بعد پیدا ہوئے تھے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے مطابق جس بچے کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کا خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا وہ حضرت اسحاق ہی تھے، لیکن قرآن اس بیان کی تردید کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے اکلوتے اور محبوب بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربانی کرنے لگے تھے، اور عیسائیوں کی کتاب بائبل کے مطابق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ بائبل کا بیان ہے کہ جس بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کیا جانا تھا وہ اکلوتا بیٹا تھا جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام محبت کرتے تھے۔ یہ محبت والا نقطہ نہایت اہم ہے اور اس سے سرسری طور پر نہیں گزرا جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محبت کس بیٹے سے تھی؟ بائبل میں ذکر ہے، اور ابراہیم نے خدا سے کہا کہ کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتے رہے۔ جب خدا نے فرمایا کہ بے شک تیری بیوی سارہ کے تجھ سے بیٹا ہوگا تو اس کا نام اسحاق رکھنا ہے، میں اسے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا، اور اسماعیل علیہ السلام کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی، دیکھ میں اس برکت دوں گا اور اسے برمند کروں گا، یعنی کہ اس کو فیمس، جیسے انگلش میں کہہ دیتے ہیں فیمس، اور اس سے آگے لے کر جاؤں گا، اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش اسماعیل تیرے حضور جیتا رہتا، گو کہ روایت میں حضرت ابراہیم کی اور بھی شادیوں کا ذکر ملتا ہے اور ان سے آپ کی اور اولاد بھی کے بارے میں معلومات ملتی ہے، لیکن یہاں اس عبارت میں جو قابل ذکر ہے وہ حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق کی پیدائش سے بہت زیادہ خوشی نہیں ہوئی، یہ مذکرین کا کہنا ہے۔ حضرت اسماعیل سے محبت کا ذکر یوں ملتا ہے کہ کاش وہ تیرے حق میں جیتا رہتا، یعنی مجھے تو وہ بہت تھا، اب بڑھاپے میں اولاد ہوگی تو لوگ کیا کہیں گے۔ گو کہ بائبل میں حضرت اسحاق کی شخصیت کو بہت عام سا پیش کیا گیا اور ان سے کوئی قابل ذکر واقعہ بھی مذکور نہیں ہے، اگر ہے بھی تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے واقعات کے سامنے اتنا قابل ذکر نہیں ہے۔ بائبل میں مذکور ہے اسحاق کی شخصیت اتنی نمایاں نہیں جتنی ان کے والد کی ہے، ان میں دلیرانہ اوصاف کی کمی ہے، نرمی اور سکون کی خواہش کی زیادتی کی وجہ سے ان کی شخصیت میں بے دلی کا غلبہ ہے۔ ابی مالک نے اپنے تعلقات کے بارے میں وہ ڈھل مل، یقین اور بورے ثابت ہوئے ہیں، دوسرے آدمی بآسانی ان پر غالب آ جاتا ہے، وہ اپنے گھرانے کے بھی کوئی اچھے کام منتظم نہ تھے، وہ فائز اور نرم دل تو تھے لیکن مضبوط آدمی نہ تھے، یہ بائبل میں بتایا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بائبل کے علماء کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام کی شخصیت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مقابلے میں کم جاذب نظر اور
متاثر کن تھی، تاہم اسلامک دار و روایات کے لحاظ سے اس کی تائید ممکن نہیں۔ اسلام کے مطابق یہ دونوں ایک ہی مرتبے کے انبیاء تھے۔ اب یہ بات کسی طرح موضوع نہیں کہ ایک دوسرے پر ترجیح دی جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ محبت اور وابستگی کی وجہ غالباً یہ ہوگی کہ وہ جسمانی طور پر بھی مضبوط تھے اور عملی تعاون بھی فراہم کر سکتے تھے۔ اس کے برعکس یہود آپ کے نبوت کی پوری طرح قائل ہیں، بلکہ آپ کے نشستوں میں آپ علیہ السلام کی معجزات و کرامات کثیرات سے ملتی ہیں۔ روایات یہود میں یہ ہے کہ آپ صورتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت مشابہ تھے۔ کنعان یا فلسطین کے ملک میں آپ علیہ السلام کی زندگی بڑی خوشحال کر دی۔ تورات میں ہے اسحاق ابی ملک باس جو فلسطین کا بادشاہ تھا جرار تک گیا اور خداوند نے اس سے پر ظاہر ہو کے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں گا اور تجھے برکت بخشوں گا، کیونکہ تجھے اور تیری نسل کو یہ سب ملک دوں گا۔ میں اس قسم کو جو میں تیرے باپ ابراہیم سے وفا کروں گا، یہ تورات میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن عزیز میں کئی مقامات پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف فرمائی ہے۔ پس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودوں سے غیر اللہ والے سے خدا ہو گیا ہے تو اس کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا، ان کو سچی ناموری عطا کی۔ سورۃ المریم میں ہے، اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب علیہ السلام پر مزید ہر ایک کو صالح بنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک کریم بن یوسف بن اسحاق بن ابراہیم ہیں، یہ سب قوت و فراست والے لوگ تھے۔ انہیں ایسی قوت عطا کی گئی تھی جو اللہ کی طرف راغب ہونے اور عبادت میں مدد دیتی تھی۔ ہر انسان کو چاہیے کہ دین میں فہم و فراست، غور و فکر پیدا کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق، لذت و سکون عطا کرتے ہیں۔ اصل آنکھ جس شخص کو اللہ نے دین کا فہم دے دیا، جنہوں نے دین سے منہ موڑ لیا، قیامت میں وہ اندھا اٹھایا جائے گا، اور جنہوں نے دین کو اپنا لیا اللہ تعالیٰ ان کو روشنی عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دی۔ ابھی قسط جاری ہے، تو قسط نمبر 23 لے کر حاضر ہوں گی۔ اگر آپ کو میری یہ قسطیں اچھی لگی ہیں تو مجھے اچھا سا کمنٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے جو چینل پہ نئے ہیں، اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو اللہ حافظ۔